बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरें हैं मेरे पास आज जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने ताकतवर शख्स से 7 सवाल पूछे हैं और इनमें 2 इंकशाफात के बाद अब एक वीडियो सबूत जो है मंजर आम पर आ गया है। ये वीडियो सबूत किस नौयत का है और इसमें क्या हो रहा था, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर पंजाब असम्बली में एक नया ऑपरेशन किया गया है, इसकी तफसील भी दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर परवेज इलाही साहब आजकल खबरों में हैं और फोकस इस वक्त हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। ये किसकी तरफ से की गई है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, रजीम चेंज के किरदार एक एक करके इमरान खान साहब ने कौम के सामने रख दिए हैं। खान साहब की जो इंटरेक्शन है ना मीडिया के साथ, और जिस तरह से वो इंकशाफात और सवालात पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कुछ लोगों से, करता धरता जिम्मेदारों से, ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। खान साहब ने रजीम चेंज कब हुई, उसकी बुनियादी वजह क्या बनी, किरदार कौन से थे, सफारतकारों ने किस तरह बैक बेंचर्स को मुतहरिक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और दीगर जमातों में कौन से ऐसे किरदार थे जिनको आलाकार बनाकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। ऐसा हुआ ये है कि रजीम चेंज के पीछे खान साहब जो कहते हैं ना कि एक मास्टरमाइंड था, अब तो जनरल बाजवा का वो बरमला नाम लेते हैं। वो ये कहते हैं कि एक शख्स ने किया, मेरी हुकूमत को गिराया, वो रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका। सफारतकारों की भी बात की है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये सरप्राइज था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए भी और पाकिस्तान की सियासी जमातों और जितने भी लोकल हैंडलर्स हैं उनके लिए भी। राय साहब, आपको याद होगा कि रजीम चेंज होती है, खान साहब की हुकूमत गिर गई, लोग सड़कों पर आ गए, और लोग इसलिए सड़कों पर आए कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके घर में घुसकर उनकी आज़ादी को ललकारा है। यानी एक हुकूमत को आप गिरा देते हैं और जिन चोरों को बिठा दिया गया, तो पाकिस्तान की आवाम ने इसे सिरे से ही इसका इनकार कर दिया कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जिस तरह पीडीएम की जमातों की तरफ से जो हरबे इस्तेमाल किए गए इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, ये भी कौम के सामने है। एक महसूस हुआ, एक ये तासुर था पाकिस्तान की ये जो 13-14 जमातों का टोला है उनके पास, के शायद हम इमरान खान को टक्कर देंगे। लेकिन जिस तरह लोग निकले, इनके पास कोई दूसरा रास्ता और हरबा नहीं था। इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान अपनी जमात के साथ हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में चला जाएगा। लेकिन राय साहब, वक्त बहुत जालिम है और वक्त जो है ना वो जस्टिस करता है, इंसाफ करता है। कुछ लोग गुमनामी में चले गए, लेकिन इमरान खान आज भी मुकद्दर का सिकंदर है और पूरी कौम जो उसकी तरफ देख रही है। आपके सामने ज़िमनी इंतखाबात की बहुत बुनियादी सी मिसाल मौजूद है। ताकतों का ख्याल था कि शायद इमरान खान इंतखाबात में हार जाएगा, लेकिन इंतखाबात में एक बड़ी जो कुछ हलकों में कोशिश तो की गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो जीत जाते हैं। अब खान साहब को एक ही तरीका ना, आप रास्ते से हटा दें, और फिर इसके ऊपर भी काम किया गया। राजा साहब, आपको याद होगा कि खान साहब ने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और उस वीडियो के अंदर उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए और फिर यह भी कह दिया कि मैंने उस वीडियो को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, और अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो मैं इस वीडियो के अंदर खुद बताऊंगा, जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करवा दी है, कि मेरी जान को किन लोगों से खतरा था और कौन लोग इसमें शामिल हैं। फिर आपको यह भी याद होगा कि खान साहब के हेलीकॉप्टर की मुतादिद दफा हंगामी जो है वो लैंडिंग करवाई गई, फंदी खराबी। तो उस वक्त भी हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि खान साहब को अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं किसी तरफ से हमला करने की और उनको रास्ते से हटाने की। और फिर ये भी पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल तारीख लिखी जाएगी, अब ये तारीख का हिस्सा बन गया। इमरान खान ने वक्त से पहले ही बता दिया था, क्योंकि खान साहब के पाकिस्तान के अंदर आवाम के अलावा भी पाकिस्तान की एजेंसीज में भी चाहने वाले हैं जो उन्हें बता देते हैं कि आपके कत्ल का मंसूबा बनाया गया और फिर जुनूनी रंग दिया जाएगा जो उठेगा सलमान तासीर की शक्ल में, जिस तरह उसका कत्ल हुआ, मारा गया और फिर कहा कि एक जुनूनी था, मार दिया।
اور اسی طرح رنگ دیا گیا. خان صاحب نے 2 دفعہ اس کا ذکر کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر آباد میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ انکشافات خان صاحب نے کی ہیں اور یہ ٹائم لائنز موجود ہیں جس کے مطابق صحافیوں کی طرف سے، کچھ مخصوص صحافیوں کی طرف سے کس طرح کی ٹویٹس کی گئی، ٹائم کے ساتھ آج یہ میڈیا کے سامنے رکھے گئے. یعنی 6:01 پر ایک ٹویٹ آتی ہے، پھر 7 بجے دوسری ٹویٹ آ جاتی ہے، پھر 7:02 پر تیسری ٹویٹ، 7:04 پر چوتھی ٹویٹ آتی ہے. پھر کچھ چینلز کی طرف سے بھی یہ چیزیں چلائی گئی. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. اور جب عمران خان پر حملہ ہوا، اس حملے سے پہلے پریس کانفرنسز جو کی گئی ہیں یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. 24 اگست کو ایک ویڈیو تیار کی جاتی ہے، ایک صحافی کی طرف سے اس کے حوالے کی گئی. پھر 14 ستمبر کو جاوید لطیف صاحب ایک جنونی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کو. پھر 15 ستمبر کو پریس کانفرنس مریم نواز نے کی اور پھر مذہب کا شیلٹر لے کر، لبادہ اوڑھ کر عمران خان کے خلاف جو ہے مذہبی بنیادوں پر تنقید کی جاتی ہے. پھر 14 سپٹمبر کو، یعنی 14 سپٹمبر کو 2 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی خان صاحب کو مذہب کے ذریعے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا. پھر 10 اکتوبر کو خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب یہ پریس کانفرنسز ہیں. پھر 4 دن تک پاکستان ٹیلی ویژن، جو آپ کے اور میرے پیسے سے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے، وہاں پر عمران خان کے خلاف کمپین چلائی گئی. اب یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. عمران خان کو مذہبی جو ماننے والا تھا اسے مذہبی جنونی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے آواز بلند کی ہے. آج بھی مسلم ورلڈ میں جتنی عمران خان کی عزت ہے وہ شاید پاکستان کے ملاؤں کی عزت نہیں ہوگی. پاکستان کے اندر جو فضل الرحمان جیسے جعلی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ان کی شاید اتنی عزت نہیں ہے جتنی عمران خان کی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا جو مسائل ہمارے جیسے لوگوں کو باہر کی دنیا میں پڑھتے ہیں، اسلاموفوبیا کی شکل کے اندر یہ آواز بلند کی ہے اور یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان کو مذہب کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اب رائے صاحب کچھ انکشافات ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آج آپ کی طبیعت تھوڑے سے آپ بہتر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی ہمت کر کے ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے کہ آپ تھوڑا سا اپنا ان پٹ بھی ہمیں دیں اور بتائیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں. ایک تو موبائل فون، پنجاب کے اندر ڈی پی او صاحب اپنا موبائل فون نہیں دے رہے. ایک جے آئی ٹی بنی ہے. یہ اتنی بے بسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. حکومت آپ کی ہے لیکن اختیار نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس اختیار ہے، جو نام رکھے گئے ان ناموں کو باقاعدہ شامل نہیں کیا جا رہا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے انٹرونشن ہوتا ہے اور پھر وہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. جے آئی ٹی بن گئی. جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ دی. یہ بھی اب طے ہو گیا کہ حملہ آور ایک نہیں تھا، 3 تھے. پولی گراف ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ طے پا گیا اس شخص کا، ملزم نوید کا، کہ جو کچھ اسے سوال پوچھے گئے کہ کیا تم نے ٹریننگ لی ہے، اس نے کہا کہ میں نے ٹریننگ نہیں لی. وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، یہ بھی ثابت ہو گیا. پھر اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہاری کسی سے ملاقات تھی، وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، یہ بھی ثابت ہو گیا. یعنی جتنی بھی رپورٹ جو اب تک شواہد سامنے آئے جے آئی ٹی کے، تمام اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان کو مارنے کا ایک سوچا سمجھا پلان تھا. خان صاحب کے حوالے سے نا کسی نے مذاق بھی اڑایا کہ جناب یہ کون سی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی کہ عمران خان کو اپنے اوپر گولیاں چلتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. حالانکہ جب آپ کے پاس سے گولی گزرتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک گولی جو ہے گزری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. خان صاحب نے بتایا کہ مارنے والے نے جب گولی چلائی تو وہ ٹانگوں میں لگی اور میں نے اپنے آس پاس لوگوں کو بتایا جب میں گر گیا کہ سامنے سے گولیاں چلی ہیں. یعنی ایک نیچے سے حملہ آور اور پھر سامنے سے بھی گولیاں آئی ہیں. اور پھر جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی شواہد جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ گولیوں کے جو ہول تھے وہ 2-3 مقامات سے ملے ہیں. معظم جس پر جو گولی عمران خان کی گارڈ کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گولی سے وہ شہید ہوا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو اسلحہ استعمال ہوا، جو گولی استعمال ہوئی، وہ عمران خان کے گارڈ کی نہیں تھی بلکہ کہیں اور سے آئی. یعنی ٹارگٹ نوید تھا تاکہ اسے بعد میں ثابت کیا جا سکے ایک پلاننگ کے تحت کہ جناب ایک مذہبی جنونی تھا. ایسا بھی اتنی بڑی سازش ہوئی ہے.
پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے کردار ہیں جن کا تعلق ہماری صفوں میں بھی ہے، یعنی ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، اور پھر وہ اس سازش کا حصہ بن گئے۔ اب یہ جو جے آئی ٹی نے کہا ڈی پی او صاحب کو کہ جناب آپ آئیں اور اپنا موقف جو ہے وہ دیں کہ آپ کے کمرے میں کیا ہوتا رہا، دیوار بدل گئی، کیا ہوا، اور آپ نے اتنی جلدی اس کا انٹرویو بھی کیا، اور پاکستان میں کس کس کو بھیجا۔ اب ڈی پی او صاحب جو ہے نا وہ مان نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو نہیں آپ کے سامنے آنا، کرنا ہے جو کچھ آپ نے کر لیں۔ اب یہ ڈی پی او صاحب جو ہے گجرات کے تھے، پرویز الہی صاحب کے انڈر آتے ہیں، پنجاب حکومت آپ کی ہے، لیکن یہ شیر ہو کر انکار کر رہے ہیں، اور پھر سی ٹی ڈی نے 8 گھنٹے تک ملزم نوید کو اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ تمام شواہد جو ہیں یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں پیش کیے گئے، لیکن اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اور ملزم نوید کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے اور جن لوگوں پر شک ہے ان سے بھی سوال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ رائے صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انپٹ دیں، اور یہ جو 7 سوالات ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ ویڈیو کس نے بنائی اور کون سا ادارہ تھا؟ یہ بھی ہم بتا دیں اپنے سننے والوں کو کہ آج پاکستان میں خان صاحب کی تقریر پر بیپس لگا کر یہ جب سوالات پوچھے گئے ہیں نا خان صاحب کی طرف سے، تو بیپ لگا کر ان سوالوں کو نشر کیا گیا ہے، یعنی سوال نہیں تھا، صرف بیپ تھی۔ ایف آئی آر کیوں کٹوائی گئی اور کس وقت کس طاقت نے منع کیا ایف آئی آر کاٹنے سے؟ ڈی پی او گجرات کو کس نے بھیجا کہ جا کر، یعنی ڈی پی او گجرات کے پاس صحافیوں کا جو لنک ہے وہ کس طرح جوڑا گیا، اور صحافیوں تک ڈی پی او گجرات نے یہ ویڈیوز جو ہیں جو ان کے کمرے میں ریکارڈ کی گئی وہ کس نے پہنچائی ہیں؟ پھر سی ڈی ڈی کو کس نے کہنے پر ویڈیو بنوائی، کیونکہ ایک ویڈیو بنتی ہے ڈی پی او کے کمرے میں، اور پھر ایک سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ والے جب 8 گھنٹے لے کر گئے اور ایک نیا بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر اسے نشر بھی کر دیا گیا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں کیا۔ ان دو جو سی ٹی ڈی ہے اور ڈی پی او سے کنٹرول کون کر رہا تھا؟ پھر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بدل جاتا ہے، یہ بھی خان صاحب نے سوال رکھا ہے طاقتوں کے سامنے۔ جے آئی ٹی کے اندر سے یہ بھی ایک انکشاف ہوا ہے رائے صاحب کہ جو انفارمیشن تھی اسے چوری کیا گیا ہے، لیک کیا گیا کچھ اینکرز کو۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتی بغیر کسی کی مرضی کے جب تک اسے آفیشلی پبلک نہیں کر دیا جاتا۔ اب جو چیزیں عمران خان صاحب نے قوم کے سامنے رکھی ہیں یہ پبلک ہو چکی، یعنی سپریم کورٹ پہ جمع کروا دی گئی ہیں، اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، پبلک ریکارڈ ہے، اس لیے انہوں نے شیئر کیا، لیکن اس سے پہلے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ نوید جو ہے کن لوگوں سے رابطے میں تھا۔ رائے صاحب، آپ نے یہ جو میں نے جو حقائق کچھ خان صاحب نے اور کچھ جو ہماری اپنی ریسرچ تھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 7 سوال خان صاحب نے پوچھے ہیں اس کا جواب آئے گا؟ لیاقت علی خان سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک کسی کے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی، وجہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو کرنے والے ہاتھ تھے وہ ہاتھ نہیں پکڑے گئے آج تک۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ وہی ہیں اور اس کا بھی کچھ نہیں بنے گا؟ اور خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان میں سابق سربراہ ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ لٹک گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب پر حملے کا جو ایک نام نہاد جھوٹا مذہبی جواز بنایا گیا، اس معاملے پر ایک بڑا اہم واقعہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ایک ایکسکیوز گھڑا گیا انتہائی گھناؤنا قسم کا کہ عمران خان صاحب پر کسی مذہبی وجہ سے حملہ ہوا۔ ہاشمی صاحب، یہ عمران خان صاحب نے جب یو این جی اے میں پہلی تقریر کی تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، تو میں اس ہال میں موجود تھا نیو یارک میں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک تو نریندر مودی کا جو آر ایس ایس کا ایک فلسفی تھی اس کو وہاں پر دلائل کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا، اور مجھے یہ پتہ ہے، یاد ہے کہ بھارت کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ عمران خان صاحب کی تقریر سے اتنا زچ ہوا کہ وہ بائیک آؤٹ کر گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی لیڈر نہیں، پہلی مرتبہ عالم اسلام کا کوئی لیڈر تھا جس نے اسلامو فوبیا کے متعلق بات کی یو این جی اے کے لیول پر،
یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے لیول پر. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے جب انڈیا کی جانب سے ایٹمی حملوں کی بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس خطے میں ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو پھر انہوں نے الفاظ کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ پھر لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ بولے ہاشمی صاحب. اور اسلامو فوبیا پہ جو انہوں نے تقریر کی، یہ ایک وجہ بنی ہاشمی صاحب بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر جو سازش ہوئی ہے کہ یہ لیڈر ہمیں قبول نہیں ہے. یہ تو عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کی بات کر رہا ہے، یہ عالمی سطح پر عالم اسلام کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے عالمی سطح پر ان کے ساتھ ایک متعصب اور امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ہاشمی صاحب یہاں پر جو اسلامک کنٹریز کے ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے تھے، پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ اس واقعے کی کچھ تصاویر بھی چلائیں، میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا. تو ان ڈیلیگیٹس کی جانب سے عمران خان صاحب کی عالم اسلام کے حق میں، اسلام کا مقدمہ لڑنے کے حق میں انہوں نے باقاعدہ کلیپنگ کی. جو دیگر اسلامی ممالک کے ڈیلیگیٹس تھے، ہاشمی صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب نے نیو یارک میں مہاتیر محمد اور طیب اردوان کے ساتھ مل کر اسلامو فوبیا پہ ایک عالمی کانفرنس کروا دی. اس کے نتائج بھی عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے. عالمی کانفرنس کروا دی اسلامو فوبیا کے معاملے پر، اور جتنی آپ یہ کہہ لیں کہ مؤثر وہ کانفرنس تھی، جتنے انٹرنیشنل لیول پر اس کو کوریج ملی، اور پھر جو ڈیلیگیٹس تھے جتنے مدلل انداز میں وہاں پر پاکستان نے، ترکی نے اور ملیشیا نے، یہ بڑی زبردست ٹریو تھی عمران خان صاحب کی، مہاتیر محمد کی اور طیب اردوان کی. تو وہاں پر پورے جو ایونٹ تھا UNGA کا، اس میں کبھی کوئی پاکستانی حکمران یا کبھی کوئی عالم اسلام کا کوئی اور حکمران لائم لائٹ میں نہیں آیا. لیکن یہ واحد UNGA تھی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس سالانہ، کہ جس میں عمران خان صاحب اور یہ طیب اردوان اور مہاتیر محمد یہ لائم لائٹ میں آگے، اور سب سے زیادہ ڈسکشن ان کی تقریروں پر ہوئی. سب سے زیادہ ڈسکشن اسلامو فوبیا کے خلاف عمران خان صاحب کی جو تقریریں تھی ان کے اوپر ہوئی. اب مجھے یہ پتا ہے بطور صحافی، جو میرا تجزیہ بھی ہے، جیسے محمد مرسی کو سزا ملی تھی اسی وجہ سے، تو عمران خان صاحب کو بھی ان کے خلاف جو ایک عالمی سازش ہوئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ عمران خان مذہب اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخانہ خاکے بنائے جاتے تھے، جس کے اوپر ہمارا مڈل ایسٹ کبھی بات نہیں کرتا، کوئی اور مسلم ملک بات نہیں کرتا کہ یورپ ناراض نہ ہو جائے، عمران خان صاحب نے وہ مقدمہ بھی بڑا ایگریسولی وہاں پہ اٹھایا تھا. تو اس لیے یہ بات تو انتہائی گھنونی ہے کہ عمران خان صاحب پر کسی مذہبی جواز پر کوئی حملہ کر سکتا ہے. میں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر پہلی مرتبہ پاکستان میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ایک باقاعدہ اتھارٹی بنائی، یہاں پہ القادر یونیورسٹی بنی. بلکہ اس وقت تو یہ عمران خان صاحب کا مذاق اڑاتے تھے یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کہ عمران خان صاحب تو دیکھیں یہ تو مکمل طور پر اسلامی ہو چکے ہیں، ہر چیز کو اسلامی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. راز صاحب یہ بھی بتائیں کہ مدینے کی سرزمین پر جوتے لے کر نہیں گیا یہ لیڈر. جی ہاں، عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی جوتے پہن کر وہاں پر نہیں جاتے تھے، اور اس کی ظاہر ہے کہ ساری ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور کانفرنس ہوئی جہاں عمران خان صاحب کو آپ یہ کہہ لیں کہ خان صاحب چونکہ انٹرنیشنل لیول پر سوالات سے گھبراتے نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کو اسرائیل پاکستان تعلقات کے اوپر ایک کانفرنس میں بلایا گیا. اب وہاں بھی ہم 3-4 پاکستانی صحافی موجود تھے، اور عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہونے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اب تو مڈل ایسٹ نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے اور مڈل ایسٹ کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں. اب وہاں پہ جان بوجھ کے ٹارگیٹڈ سوالات کیے گئے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں. لیکن ہاشمی صاحب، ہم صحافیوں نے جو وہاں پہ ہم 3-4 صحافی موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی ifs اینڈ بٹس سے کام نہیں لیا، اور خان صاحب نے وہاں پہ کہا، ایک کوٹ انہوں نے دہرایا قائد اعظم کا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی آزاد ریاست نہیں مل جاتی، یہ ہمارے قائد کا کوٹ تھا، تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. مڈل ایسٹ کنٹریز، عرب کنٹریز اگر اسرائیل کے ساتھ بحال کرتے ہیں اپنے تعلقات تو وہ کریں، لیکن ہمارا سٹینس وہی ہے.
اس کی بھی سزا عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پر ملی ہے، جو عمران خان صاحب کا یہ انتہائی بولڈ سٹینس تھا۔ اب آ جائیں ہاشمی صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو 7 سوالات پوچھے ہیں، کیا ان کا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاشمی صاحب، جناب باجوہ کا جب دور تھا، آخری 7 دن میں ایک تصویر وائرل ہوئی، ایک ہی فریم تھا اور جناب باجوہ کی 6 تصویریں تھیں اس میں۔ ایک میں جناب باجوہ نے فوجی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، آرمی چیف کی یونیفارم۔ ایک میں انہوں نے چیف جسٹس کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ ایک میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا جو سوٹ ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ ایک تصویر ایسی تھی جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ ایک میں انہوں نے ایف بی آر کے چیئرمین کی جو ایک وہ سوٹ پہنتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا۔ اور پھر اسی طرح آپ کے جو دیگر ریاستی ادارے ہیں، تو اس میں ظاہر یہ کیا گیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہی پاکستان کے اندر ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ تصویر بڑی وائرل بھی ہوئی تھی۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او نہیں ہے، یہ کہ ڈی پی او نے کیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی، کیسے اپنا موبائل دیا، پرویز الہی کی برین واشنگ جو آگے جا کے بات کریں گے، یہ ڈی پی او نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے سوالات اٹھائے، یہ جو حملہ آور ہے، ان کے پیچھے چہرے کوئی اور ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا نا کہ ماسک جب کسی نے پہنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چہرہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو ڈی پی او کی کیا مجال ہے کہ وہ از خود جو ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ از خود وہ کہے کہ فوراً اس کا بیان ریکارڈ کرے؟ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ایس ایچ او کو موبائل دیتا بغیر کسی ہدایت کے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ پرویز الہی تو نہیں کروا رہے تھے اس وقت، وہ کوئی اور کروا رہا تھا۔ اس کے پیچھے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ کروا رہے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے جو نامزد کیے تھے ایف آئی آر میں، ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکا، تو وہ کوئی چودھری پرویز الہی نہیں کروا سکتے تھے وہ مقدمہ، اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ اب جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک گولی دوسری جانب سے چلی جس کا مقصد یہ تھا کہ حملہ آور کوئی مار دیا جائے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی اور تھا۔ اب ہاشمی صاحب، چہرے تو سب کو پتہ ہیں، چہرے جانے پہچانے ہیں۔ جناب باجوہ کا جو آخری خطاب تھا، آخری خطاب سے 2 دن پہلے جو انہوں نے یوم شہداء پہ خطاب کیا تھا، جس میں وہ جنرل یحییٰ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج تک پاکستان کے کسی آرمی چیف نے، کسی پرائم منسٹر، کسی صدر نے جنرل یحییٰ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ جناب باجوہ کو یہ پتا تھا کہ وہ جنرل یحییٰ سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو گیا ہے اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں، اس وجہ سے انہوں نے آخری، آپ یہ کہہ لیں کہ سٹنٹ کے طور پر جنرل یحییٰ کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ چلیں لوگ مجھے کہتے ہیں میں جنرل یحییٰ سے بھی غیر مقبول ہوں، تو میں یہ کہوں کہ جنرل یحییٰ نے بھی کوئی بہت برا کام نہیں کیا تھا۔ تو ہاشمی صاحب، یہ حقائق تو اب سب کو معلوم ہے، اوپن سیکرٹ ہے۔ عمران خان صاحب پر حملہ کیا گیا، گولیاں لگیں، وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے، بہت کریٹیکل تھے۔ عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی اس کی فورینزک رپورٹ بھی آ گئی، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی۔ تو یہ کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر حملہ نہیں کیا گیا؟ اچھا، پھر عمران خان صاحب پر کوئی انفرادی شخص بغیر کسی وجہ کے حملہ کیوں کرے گا؟ یعنی کیا وجہ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب پر حملہ کرنے کی؟ اچھا، ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ تصور کریں کہ وہ حملہ آور یہ کہتا ہے کہ جی کنٹینر پر کوئی ترانے چل رہے تھے، تو یہ تو ہر جلسے میں چلتے ہیں، مریم نواز کے جلسے میں چلتے ہیں، نون لیگ کے جلسے میں چلتے ہیں۔ کون سا جلسہ ایسا ہے جہاں پر ترانے نہیں چلتے؟ حتیٰ کہ ہاشمی صاحب، جماعت اسلامی اور جو آپ کے فضل الرحمان کی جماعت ہیں، ان کے بھی ترانے چلتے ہیں، اور سپیکر، بڑے لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہے وہ ترانے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک موزیقہ خیز بات ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اصل میں اس حملہ آور کو اس وقت مارنے کی کوشش تھی کہ یہ تمام شواہد مٹ جائیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، جیسے آپ نے بی بی کی بات کی، لیاقت علی خان کی بات کی، اس سے پہلے فاطمہ علی جناح کی بات کی، اس سے پہلے خود قائد اعظم کی، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو تمام واقعات ہیں ان کے پیچھے کون سی قوتیں رہی ہیں۔ یعنی ان کو سزائیں تو نہیں ہو سکیں، ان کے نام پہلے لوگ ڈرائنگ روم میں ڈسکس کرتے تھے، لیکن اب لوگ پبلکلی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ان کے نام لکھے جا رہے ہیں، ان کو ٹیگ کر کے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ حساس بات ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا ہے جو کہ پاکستان کے 85% علاقے کا حکمران ہے، جس کے ساتھ پاکستان کے 85% لوگ کھڑے ہیں، جو کہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی طاقت ہے، پارلیمانی طاقت۔ ابھی بھی سب سے زیادہ نشستیں عمران خان صاحب کی ہیں، 85 نشستوں والے شہباز شریف کو مسلط کیا گیا ہے رجیم چینج آپریشن کے تحت، لیکن عمران خان صاحب
قومی اسمبلی میں ابھی بھی تحریک انصاف سب سے بڑی پارلیمانی طاقت ہے. پنجاب میں حکومت, کے پی میں حکومت, آزاد کشمیر میں حکومت, گلگت بلتستان میں حکومت, کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ. تو اگر اس لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے دن دیہڑے, اور اس کے بعد ان قاتلوں تک پہنچنا تو دور کی بات, ان قاتلوں کا آپ نام نہیں لے سکتے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر ناکام ریاست ہے, اور انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہم کسی اور کی غلامی میں جا چکے ہیں مکمل طور پر. ایک تو ہاشمی صاحب اس کا یہ نقطہ ہے. دوسرا, ہاشمی صاحب یہ جو کچھ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے غیر فطری, یہ چل نہیں سکتا, یہ ان نیچرل ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, جیسے یہ توہین الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کو ایک مقدس ہستی بنا دیا, اور سپریم کورٹ نے بھی یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ توہین الیکشن کمیشن کی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے. ہاشمی صاحب یہ جو ان نیچرل ایک کورس آف ایکشن اپنایا گیا ہے, یہ ہمیں لے جائے گا 1971 کے حالات کی جانب, کیونکہ یہ غیر فطری ہے. آپ کسی بھی صورت 85% عوام کی خواہشات کو اس طرح سے روند کر زیادہ دیر تک ملک کو مستحکم نہیں رکھ سکتے, وفاق کو آپ زیادہ دیر تک مستحکم نہیں رکھ سکتے. جن لوگوں نے 1971 کے حالات کے متعلق کتابیں پڑھی ہیں, تاریخ پڑھی ہے, ان کو پتا ہوگا کہ ایز اٹ از 100% یہی واقعات ہو رہے تھے, 100% یہی واقعات ہو رہے تھے. اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تو اس وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے ان سے کئی گنا زیادہ ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی رہی ہے, جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی رہی ہے, اس کے باوجود, نیم مارشل لا لگنے کے باوجود, صحافیوں پر تشدد اور انہیں برہنہ کرنے کے باوجود, عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن بھی جیتے اور ثابت کر دیا کہ پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ پیچھے انہوں نے دھکیلا. تو اب عمران خان صاحب کو جو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ غیر فطری عمل ہے, اور غیر فطری عمل زیادہ دیر تک جاری رہ ہی نہیں سکتا. یہ تاریخ کا سبق ہے. اور ہاشمی صاحب, ملک کو توڑنے کی جانب لے جانے کے لیے وجہ کیا ہے کہ اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنا ہے. صرف اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے کیا ملک کی سلامتی سے کھیلنا چاہیے؟ صرف اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے کیا 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو روندنا چاہیے, جو کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے کر پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنی اچھا یہ جو ووٹ والی بات ہے نا رائے صاحب, میں چاہوں گا کہ اس ووٹ کا بھی آج تھوڑا سا پول کھولے مل کر دونوں, کیونکہ اس ووٹ کے لیے ایک طوفان بدتمیزی اور ایک برین واشنگ جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب کی ہو چکی ہے. پرویز الہی صاحب کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے, وہ کرسی کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے ہیں, وہ اس کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ووٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ووٹ تھا عمران خان کا, پاکستان کی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا, لیکن مزے جو ہے نا وہ کوئی اور کر رہا ہے اس ووٹ کے اوپر. پرویز الہی صاحب کی نا برین واشنگ ہوئی ہے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ انتہائی اہم جملہ ہے جو انہوں نے آج سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ پی ٹی آئی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دے, اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پرویز الہی صاحب پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ سے متعلق گورنر کا خط میں نہیں مانتا, اعتماد کا ووٹ لینے کا مطلب گورنر کے خط کو تسلیم کرنا ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعتماد کا ووٹ دلانے کے اعلان سے علیحدہ کر لیا اور کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گورنر پنجاب کے غیر قانونی حکم کو میں نہیں مانتا. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے رویے پر غور کرے, 25 تاریخ کو اپنا حال یاد رکھے کہ ان کے ساتھ 25 تاریخ کو کیا ہوا تھا, ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بہت ہی پیارا اور سب سے لاڈلا اتحادی عمران خان صاحب کا, جس کا نام ہے پرویز الہی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ویژن کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. پرویز الہی نے عمران خان کو قائد اعظم کے بعد, اچھا ساتھ ساتھ نا مسکے بھی لگاتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, لیکن پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں, اور خاص طور پر خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کم از کم اپنے لیڈر عمران خان کی بات کو فالو کریں. میں تو خود ویسے ہی کہہ رہا ہوں جو عمران خان کہہ رہے ہیں, جو مجھے کہا جا رہا ہے میں وہی سب کچھ کر رہا ہوں. بزدار کی حکومت یہ کام کر لیتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اللہ کو ناشکری پسند نہیں. بڑی مشکل سے پی ٹی آئی کی حکومت سنبھل چکی ہے, نون لیگ کے نالائق پیچھے رہ چکے ہیں, اور جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے
کہ آپ کو ووٹ کی کیا جلدی ہے؟ ووٹ کی ضرورت تو مجھے ہے، گورنر نے آرڈر دیا ہے اور میں اسے کسی صورت بھی نہیں مانتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے رائے صاحب کہ یہ 11 کو اس کی ہیئرنگ بھی ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیور کیوں بدلے ہوئے ہیں جناب کے، یہ مزاج کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ اور پھر ہمیں رائے صاحب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ اس بات کا جواب دیں، آپ کو یاد ہوگا جس طرح جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ 2 آپشن جو دیے گئے تھے، ایک علیم خان کا اور ایک پرویز الہی صاحب کا تھا۔ تو پرویز الہی وہی آپشن ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی یہ کسی کی مرضی کے مطابق، اور خود بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جس قسم کے وہ تیر چلا رہے ہیں اپنی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، پرویز الہی کا چہرہ سامنے ہے، پیچھے کوئی اور ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، پرویز الہی نہیں، میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا۔ تو یعنی معاندرہ کسی اور دا پہ رہے ہیں، جو ان کے چہرے میں، سیاسی چہرے میں معاندرہ جو لفظ ہے کسی اور کی جھلک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے کوئی اور ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو مسکے لگاتے ہیں، یہ مونس الہی اور چودھری پرویز الہی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ کوئی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے سپورٹرز اور ووٹرز نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ مونس الہی ٹویٹ کر دیتے ہیں مائی پرائم منسٹر عمران خان، مسکے لگانے کے لیے اور تاکہ ہم سے پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان سے ہم نے ووٹ لینا ہے، اور اندر خانے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کے پیچھے کوئی آصف علی زرداری، شہباز شریف، یہ نہیں ہے۔ پرویز الہی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے 3 لوگوں کو یہ کہا گیا، اور انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے 3 لوگوں کو کہا کہ آپ نے اعتماد کے ووٹ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا۔ تو پرویز الہی 2 یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے بعد وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری وزارت اعلیٰ برقرار رہے، یعنی ان کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ میں ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر دوں، دوسری جانب میری وزارت اعلیٰ برقرار رہے، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگلا جب الیکشن ہوگا، یہ پنجاب اسمبلی اگر ٹوٹ جائے تو عمران خان صاحب اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کر لیں گے کہ کوئی ان کو ضرورت نہیں ہوگی کاف لیگ کی اور دوبارہ سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی۔ اس لیے وہ کبھی گارنٹیز مانگتے ہیں، اور گارنٹیز کے اوپر بھی اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہماری کوئی 8-10 نشستیں آ بھی گئیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں، عمران خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں، تو تب بھی عمران خان صاحب کو ہماری ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ عمران خان صاحب 371 کے ایوان میں وہ 3/4 اکثریت یا کم سے کم 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ اس وقت اگر چودھری پرویز الہی کی 10-12 سیٹیں، 8-10 سیٹیں یہ نون لیگ کے ساتھ مل بھی جائیں گے تو عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے اور ان کی 2/3 میجورٹی قائم رہے گی۔ تو یہ اصل میں پرویز الہی کی جو ڈوول گیم وہ کھیل رہے ہیں، اور مونس الہی دونوں باپ بیٹا۔ ایک جو بیٹا ہے وہ مونس الہی وہ پرائیویٹ جیٹ کر کے اسپین میں جا کے انتہائی کرٹیکل ڈیز میں، جب عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جب ان کو گولیاں لگ چکی ہیں، اپنی جان پر کھیل رہے ہیں، اور ہاشمی صاحب اس وقت وہ پرائیویٹ جیٹ میں اسپین چلے جاتے ہیں مونس الہی ایک ایسے موقع پر، یعنی اسٹرگل کریں عمران خان صاحب اور چوری کھائیں یہ دونوں باپ بیٹا۔ دوسرا ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب گولیاں ان کو لگ گئیں، ان کو پتا ہے کہ دوبارہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا، خدا نخواستہ دوبارہ ان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران خان صاحب اس وقت یہ جتنا بھی مافیا ہے آپ کا کرپٹ مافیا، اس کو کیوں للکار رہے ہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی؟ یہ ہماری قوم کو سوچنا چاہیے۔ یعنی عمران خان صاحب کا کیا ذاتی مفاد ہے؟ عمران خان صاحب کی 3.5 سال حکومت رہی، عمران خان صاحب کا کوئی مالی سکیم سامنے نہیں آیا، اور یہ جو گھڑی بیچنے والا بار بار ایک سکیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی بے گناہی کا ثبوت ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق انہوں نے گھڑی خریدی اور بیچ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے مالی معاملات بڑے ٹائٹ تھے عمران خان صاحب کے بطور پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر پاکستان ہمیں پتہ ہے کہ وہ صرف خود براہ راست کسی فائل پر دستخط نہ کرے، اپنے پرنسپل سیکرٹری، اپنے کسی وزیر مشیر یا صرف ایک نوٹ دے دے، ایک ہلکا سا اشارہ دے دے کہ یہ کام کر دے، تو وہ 20-25 ارب روپے کما سکتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور اسی طرح شریف خاندان کا یہی طریقہ واردات رہا ہے۔
تو عمران خان صاحب بالکل صحیح. کے مالی معاملات اتنے ٹائٹ تھے کہ انہوں نے قواعد و ضوابط کے مطابق گھڑی خریدی توشہ خانہ سے اور اس کو فروخت کر دیا. تو پھر عمران خان صاحب اس کے باوجود، یعنی اقتدار میں آنے کا مقصد شریف خاندان کی طرح کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. جنید صفدر پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہماری آنے والی نسلوں کو مزید غلام بنانے کے لیے. اسی طرح زرداری خاندان ہم پر مسلط رہنا چاہتا ہے. تو جو ہماری 3 نسلیں ان کی غلام رہی ہیں، اس غلامی سے ہماری آنے والی نسلوں کو نکالنے کے لیے عمران خان صاحب یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دوبارہ جان لینے کی کوشش کی جائے گی. تو اس پوائنٹ کو ہماری جو قوم ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور پھر کمپیریزن کرنا چاہیے کرپٹ ٹولے کا اور عمران خان صاحب کا کہ ان کی پہلی چوائس کیا ہونی چاہیے. بہت شکریہ عارف صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.